यसुम मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। तो नाजरीन, आज पहले की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। मैं हूँ जैक्सन गिल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक बार फिर हमारा टॉपिक इबादत एक धोखा है, उसका दूसरा पार्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाजरीन, कुछ भाइयों ने, कुछ दोस्तों ने पुरज़ोर फरमाइश की थी कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी सोच को देखते हुए इस पर थोड़ी और बात करना चाहता हूँ। नाजरीन, एक और अहम बात आपसे करनी है। अगर आपका कोई सवाल हो मेरे मैसेज के बारे में या किसी और मैसेज के बारे में, किसी और भाई के मैसेज के बारे में, आप हमसे कर सकते हैं। दो चीज़ें आपको खुली छुट्टी है। एक तो आप अपने चैनल पर हमारे ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद नहीं आया, हमने कोई ऐसी बात कर दी जो आपको नागवार गुजरी, तो आप अपने चैनल पे हमारे ख़िलाफ़ एक सबूत प्रूफ के साथ वीडियो छोड़ सकते हैं। दूसरा ये, अगर आपके पास कोई सोर्स ना हो तो आप हमारे चैनल पे आकर अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उतना ही टाइम आपको देंगे जितना हमारी वीडियो का टाइम है, और लफ्ज़ बलफ्ज़ बग़ैर एडिट किए हुए आपकी वीडियो को अपने चैनल पे छोड़ेंगे। फ़ैसला अवाम करेंगे। सो शुक्रिया। अपना आज का जो अनवान है, इबादत एक धोखा है, दोबारा उसको शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला हवाला, नाजरीन, खरूज की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 5 आयत मैं पढ़ रहा हूँ। खरूज की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 5 आयत। यहाँ पे यूँ लिखा है, तू इनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तेरी तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। नाजरीन, आज के पहले हवाला में हमें दो चीज़ें मिली, एक इबादत और एक सजदा। नाजरीन, आज हमें ये पता चला कि इबादत और सजदा दो अलग-अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे बड़ा वाज़े लिखा है कि तू उनकी इबादत और सजदा ना करना। जी, उनकी इबादत और सजदा ना करना। जब मैं इबादत पे स्टडी कर रहा था तो मेरे दिल में तजस्सुस आया कि मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूं। तो जब मैं खरूज की किताब 23 बाब, उसकी 23-24 आयत पे गया तो वहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत आयत मिली। यहाँ पे यूँ लिखा है कि तू उनके माबूदों को सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उल्ट देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े काट डालना, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। अजीज़ों, यहाँ पर एक बार फिर हमें दो चीज़ें मिली, इबादत और सजदा। पहले हमने ये सीखा था कि इबादत और दुआ दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज हमने सीखा कि इबादत और सजदा दो अलग अलग चीज़ें हैं। नाजरीन, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 23 बाब, इसकी 33 आयत, जो इसकी इस चैप्टर की आखिरी आयत है, उसमें ज़रा देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि वो तेरे मुल्क में रहने ना पाएँ, ताकि ता ना हो कि वो तुझसे मेरे ख़िलाफ़ गुनाह कराएं, क्योंकि अगर तू उनके माबूदों की इबादत करे तो ये तेरे लिए ज़रूर फंदा हो जाएगा। अजीज़ों, एक बार फिर हमें पता चला कि माबूदों की इबादत। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
خروج کی کتاب اس کا 35 باب اور اس کی 21 آیت یہاں پہ لکھا ہے، اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا۔ عزیزو، اس حوالے میں ایک بار پھر ہمیں پتہ چلا کہ لوگ عبادت اور مقدس لباس کے لیے ہدیہ لے کر آئے۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو خروج کی کتاب 36 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس بصلییل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ یہاں پر ہمیں ایک اور نئی چیز مل گئی کہ مقدس کے کام کے لیے، عبادت کے کام کے لیے سب کام کریں۔ عزیزو، آیت ایک بار پھر پڑھتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں پہ لکھا ہے، پس بصلییل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ تو ناظرین، آگے بڑھتے ہیں 36 باب 3 آیت میں۔ یہاں پہ عبادت کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ اور جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے ان سے مقدس کی عبادت کی سب چیزیں بنائی جائیں، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے رہے۔ عزیزو، ایک بار پھر ہمیں پتہ چلا کہ عبادت کی چیزیں بنائی گئیں۔ عبادت کی چیزیں بنانے کے لیے لوگ ہدیہ لائے۔ اب آپ نے سوچنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ عبادت کی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، خروج کی کتاب اس کا 39 باب اور اس کی 40 آیت۔ خروج کی کتاب 39 باب اور اس کی 40 آیت۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے کہ صحن کے پردے اور ان کے ستون اور خانے اور صحن کے دروازوں کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان۔ عزیزو، ایک بار پھر آپ کو عبادت کے سامان کی چیزوں کا پتہ چلا۔ آگے بڑھیں گے، خروج کی کتاب ختم ہو گئی ہے تو ہم گنتی کی کتاب میں جاتے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے، گنتی کی کتاب 3 باب اس کی 31 آیت، جی ناظرین، گنتی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 31 آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور صندوق اور میز اور شمدان اور دونوں مذبے اور مقدس کے ظروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں، اور پردے اور مقدس میں برتن کا سارا سامان، یہ سب ان کے ذمے ہوں۔ عزیزو، میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ عبادت کا سامان کیا کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، استثنا کی کتاب میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، استثنا کی کتاب 4 باب اس کی 19 آیت، استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 19 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر ان ہی کو سجدہ اور ان ہی کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ ناظرین،
سجدہ اور عبادت ایک بار پھر ہمارے اس حوالے نے ہمیں دو چیزیں کر کے بتائی۔ سجدہ اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ ہم نے سجدہ اور عبادت کو ایک چیز کر دیا، گڈ مٹ کر دیا ہے۔ ذرا تھوڑا سا اس کی احتیاط کیجئے گا۔ ناظرین، اسی چیپٹر کا استثناء کی کتاب 4 باب اس کی 28 آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے، جو نہ دیکھتے، نہ سنتے، نہ کھاتے، نہ سونگھتے ہیں۔ عزیزو، استثناء کی کتاب سے اور آگے بڑھتے ہیں تو یشوع کی کتاب میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ لکھا ہے یشوع کی کتاب 22 باب اس کی 27 آیت، جی یشوع کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 27 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ میرا خیال ہے ناظرین، اب ناک دین کے منہ بند ہو گئے۔ ابھی میں نے اور بہت سے حوالے دینے ہیں، ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ پہلا سیموئیل اس کا 7 باب اور اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، پہلا سیموئیل اس کا 7 باب اور اس کی 3 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اور سیموئیل نے اسرائیل کے گھرانے سے کہا، اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتوں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اس کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ ناظرین، ایک بار پھر ہمیں عبادت کا حکم ملا، اور عبادت کیا کرے گی ہمارے لیے؟ اگر ہم خدا کے لیے عبادت کریں گے تو خدا ہمارے لیے کیا کرے گا؟ پہلا سیموئیل اس کا 26 باب اس کی 19 آیت میں بہت خوبصورت آیت لکھی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ پہلا سیموئیل 26 باب اور اس کی 19 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کی بات سنے، اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف ابھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے، اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے ملعون ہوں، کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراث میں شامل نہ رہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر۔ بھائی، یہاں پہ سیموئیل کی کتاب میں بڑا خوبصورت لکھا ہے، اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف ابھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے، ہدیہ، قربانی، نذرانہ۔ وہ کہتا ہے اگر یہ آدمیوں کی طرف ہے تو پھر آدمی ملعون ہو۔ میں تھوڑا سا آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، پہلا سلاطین کی کتاب اس کا 9 باب جی سلاطین کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 6 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو،
عزیزو، ایک بار پھر ہمیں اور معبودوں کی عبادت اور سجدہ دو الگ الگ چیزیں ملی، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ لکھا گیا کہ اور معبودوں کی عبادت نہ کرو اور ان کو سجدہ نہ کرو۔ عزیزو، تھوڑا اور آگے جاتے ہیں جلدی میں، چھوٹی ویڈیو کرنی ہے، زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ پہلی تواریخ اس کا 9 باب، پہلی تواریخ اس کا 9 باب 28 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اور ان میں سے بعض کی تحویل میں عبادت کے برتن تھے، کیونکہ وہ ان کو گن کر اندر لاتے اور گن کر نکالتے تھے۔ عزیزو، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ کلیئر ہو رہے ہیں۔ اردو کے سادہ سے الفاظ ہیں جن کی میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا۔ تو دوسری تواریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں یہی حوالہ ایک اور ہمیں خوبصورت طریقے سے، دوسرا تواریخ 35 باب اس کی 10 اور 10 سے 12 آیات۔ جی، ناظرین، یہاں پہ لکھا ہے، اور نئے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکد نظر بادشاہ نے اسے خداوند کے گھر کے نفیس برتنوں کے ساتھ بابل کو بلوا لیا، اور اس کے بھائی صدقیہ کو یہودیہ اور یروشلم کا بادشاہ بنایا۔ صدقیہ 21 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا، اور اس نے یرمیہ نبی کے حضور، جس نے خداوند کے منہ کی باتیں اس سے کہی، عاجزی نہ کی۔ میں اور بہت لمبا اس کو کر سکتا ہوں، جتنا آپ کہیں گے۔ جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے میں آگے چلتا جاؤں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حوالے آج کے اس ٹاپک میں کافی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ پر زیادہ ہوتا رہے۔ آمین۔